बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वकार गिलानी साहब, आज हमारे साथ दो ही बड़े स्पेशल गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि गंदारा की सिविलाइजेशन, उसकी हेरिटेज और उससे रेलेवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। एक गेस्ट जो डॉक्टर नदीम उमर हैं, वो इस टाइम अमेरिका में हैं और ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं गंदारा रिसोर्स सेंटर ऑफ पाकिस्तान के, और उनकी टीम के एक मेंबर हैं रियाज अहमद साहब, जो कि गंदारा रिसोर्स सेंटर ऑफ पाकिस्तान की कोर टीम के मेंबर हैं। और आजकल जो पंजाब गवर्नमेंट के स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शहरों को और ख़ास कर टेक्सला का जो गंदारा सिविलाइजेशन से उसका ताल्लक है, उसके ऊपर जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्लान कर रही है, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज टाइम दिया है। सबसे पहले तो मुझे गंदारा सिविलाइजेशन की अहमियत के बारे में, उससे रिलेटेड हेरिटेज के बारे में और टेक्सला की जो अहमियत है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि हम एक स्टेज सेट कर सकें आज जिस मौजू पे हमने बातचीत कर रही और है। ये भी कि नौजवान नस्ल को पता चल सके कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या वैल्यू है। जी, शुक्रिया मेहताब साहब, वकार साहब, रियाज साहब, आप सब दोस्तों का इकट्ठे होने का भी शुक्रिया, और मुझे भी अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करने का शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत खुशाइन बात है, और जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने बिल आखिर टेक्सला को अपनी सेहत की पॉलिसियों के अंदर एक मरकज़ी मकाम देने का जो इरादा किया है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही खुशाइन बात है। देर आए दुरुस्त आए। और हम तो बरसों से ये ढोल पीट रहे हैं कि देखिए कि पाकिस्तान की अगर कोई सियाहत के अंदर जो उसके अगर माथे का झूमर है, तो वो गंधारा है और उसका एक मरकजी मकाम टेक्सला है। अब एक बात यह है कि पाकिस्तान की जो गंधारा है, वो अपने गंधारा आर्ट की वजह से, उसके नमूनों की वजह से दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा नामवर म्यूजियम नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, इवन मिडल ईस्ट की बात करें, या इंडिया की, साउथ एशिया की बात करें, जहाँ के ऊपर गंधारा की कलेक्शन जो है वो उनके म्यूजियम का हिस्सा नहीं है, जहाँ कोई गंधारा गैलरी नहीं है, और जहाँ पर गंधारा के नाम से आए दिन नुमाइशें नहीं हो रही। तो कहने का मकसद ये है कि गंधारा एक बहुत एक लिविंग स्पिरिट है, एक लिविंग नाम है बैरूनी दुनिया में। अच्छा, अब बदकिस्मती ये है कि इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर गंधारा जो है वो एक कह लीजिए कि वो एक अमूमी आम, मतलब वो एक आम जानने पहचाने वाला विरसा नहीं है। उसके बारे में जब हम जिक्र करते हैं, उसकी तजवीज़ करते हैं, तो लोग उसके बारे में बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं। ये वो सवाल हैं कि जो 75 साल पहले हमारे निसाब के ज़रिए हमारे बच्चों में अज़बर हो जाने चाहिए थे, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम अपने आप को दुनिया से रूशनास कराना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे और दुनिया के दरमियान कॉमन ग्राउंड क्या है, ठीक है? यानी फ़र्ज़ करें कि जो इस्लामी विरसा है, वो हमारी अरब ममालिक के साथ एक कॉमन ग्राउंड है, ठीक है? जब अरब यहाँ पे आते हैं, और मैंने बहुत से अरब जो टूरिस्ट हैं उनको मैं मिला हूँ, कि जो यहाँ के ऊपर आके जो पाकिस्तान के अंदर जैसे हलाल फूड की अवेलेबिलिटी है, या इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लैंडस्केप की जो वैरायटी है, जहाँ डेजर्ट है वहाँ हाई राइज माउंटेन भी हैं, और मुसलमान यहाँ अरबी बोलने वाले उनको बहुत मिल जाते हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हमारा एक ओवरलैप है, कॉमन ग्राउंड है, हमारी मज़हब की वजह से, हमारी खुराक की वजह से, और प्लस ये है कि उनके लिए उनकी दिलचस्पी की बहुत सी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम कह ली कि बुद्ध मत की दुनिया कहते हैं। बुद्ध मत एक बहुत अहम तरीन मज़हब में से है, गालिबन मे बी चौथे नंबर पे हो वो वर्ल्ड रिलीजन्स के अंदर। और इसके मानने वाले जो हैं वो इस वक्त जो दुनिया के जो तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्क हैं, यानी फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, या डेवलप कंट्रीज जो हैं, उनके अंदर इनकी बहुत बड़ी तादाद है। आपको पता है कि बुद्ध मत के अगर आप बुद्ध मत की
پھیلاؤ کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ بدھ مت جو اس وقت جاپان میں اور کوریا میں اور جی چائنا میں جو مہایانہ بدھزم جس کی بہت وہاں پہ فالوئنگ ہے، اس کے جو سوتے ہیں وہ پھوٹے ہیں گندھارا سے. یعنی تاریخی ایویڈنس موجود ہے کہ جی گندھارا کے علاقے سے یہاں، اور گندھارا میں وضاحت فوری طور پر کر دوں جو مجھے پہلے کرنی چاہیے کہ گندھارا ایک جغرافیائی اکائی ہے، اٹس اے جغرافیکل زون. جی سر. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ ٹیکسلا سے شروع کریں اگر ہم، تو ہم بامیان تک، ایسٹرن افغانستان جو ہے وہاں تک کا جو علاقہ ہے یہ سارا ایک کلچرل زون ہے، جہاں کے اوپر ایک گندھارا کے نام سے ایک ریاست جو تھی وہ قائم تھی. اور اس کے 3 بڑے شہر رہے اس میں، سوات اور پشاور اور آپ کا ٹیکسلا، یہ 3 بڑے شہر رہے مختلف ادوار کے اندر. اچھا، تو اس اور بدھ مت کی جو ترویج ہے وہ اس گندھارا ریجن میں ہوئی ترویج، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ نیپال اور ہندوستان سے اس کا سوتا پھوٹا. گوتم بدھ جو تھے ان کا تعلق کپل وستو سے تھا. تو لیکن یہ ہے کہ جو بدھ مت کو جب اشوکا نے کہہ لیجئے کہ اس کی ترویج کرنی شروع کی، یا اس کہہ لیجئے کہ ایک کہتے ہیں کہ اشوکا نے بدھ مت کو اختیار کر لیا. جی سر. اچھا، اب بدھ مت وہ بدھسٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے اس مذہب کے پھیلاؤ کے لیے بہت کام کیا. مثلا اس نے اپنی بیٹی کو اور داماد کو اس نے سری لنکا بھیجا، جہاں پر وہ بودھی ٹری لے کے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ لگائی اس کی شاخ، اور آج آپ جانتے ہیں کہ سارا کا سارا سری لنکا بدھسٹ ہے، اور وہ اشوکا کی وجہ سے بدھسٹ ہے. اور اشوکا کو بدھ مت کے اندر ایک کہہ لے کہ بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، ایک بڑا مہان درجہ دیا جاتا ہے. اچھا تو سر، یہ تھوڑا سا میں آپ سے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹیکسلا کی اہمیت، جیسا کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بدھا کی جو راکھ ہے وہ کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ موجود ہے، تو یہ جو ریلیجیس ٹورزم ہے یا یہ جو بدھ مت کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو ان ٹرمز آف ریونیو اور اس کی امپورٹنس، ان دونوں کو ذرا آپ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا دیکھیے، جو ٹیکسلا ہے اس کی ایک اہمیت تو بدھ مت کے حوالے سے ہے کہ یہاں کہہ لیجئے کہ گندھارا کا جو ایک اہم مرکزی مقام تھا وہ ٹیکسلا میں تھا، اور بہت زیادہ جو یہاں کے حکمران تھے انہوں نے بدھ مت کی ترویج کی. لیکن ٹیکسلا کی ہوا کی جو اہمیت ہے وہ بدھ مت سے کہیں زیادہ ہے. وہ ایسے زیادہ ہے کہ ٹیکسلا جو ہے یہ وہ ریجن ہے کہ جو بدھ مت کے آنے سے پہلے بھی، یعنی بدھا کی پیدائش سے پہلے بھی یہاں پر ایک بہت عظیم الشان یونیورسٹی تھی جس کو ہم آج ٹیکسلا یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے کوئی فزیکل ریمینز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو کہہ لیجئے کہ جو بدھ مت کی کتابیں ہیں اس میں اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ بدھا کا جو مالج تھا جس نے بدھا کا ان کی بیماری میں علاج کیا، وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا. تو جو ٹیکسلا یونیورسٹی ہے اس کی کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس اس کے بارے میں نہیں ملتا آپ کو، لیکن اس کے بارے میں جو کہہ لیجئے کہ جو بدھسٹ لٹریچر ہے اس میں اس کی بہت تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے، اور کئی ساری جو بدھسٹ ٹیلز ہیں وہ ٹیکسلا کے حوالے سے. اچھا، اب دیکھیں ٹیکسلا ایک ایسا مقام ہے کہ جو بدھ مت کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کے اندر بھی ٹیکسلا کا ایک اہم رول ہے. یعنی آپ یہ حیران ہوں گے کہ آپ کسی بھی بدھسٹ سے پوچھ لیں، چاہے وہ جاپان سے آیا ہو یا وہ فرض کیجئے کہ سری لنکا سے آیا ہو، تو جب آپ ان سے ٹیکسلا کا ذکر لفظ بولیں گے تو وہ امیڈیٹلی آپ کو کہیں گے کہ اس شہر کا نام ہم نے اپنی تیسری جماعت میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو جو ٹیکسلا ہے اور ٹیکسلا یونیورسٹی کے حوالے سے جو ٹیکسلا کی اہمیت ہے وہ ایک گلوبل کرنسی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان، میں یہ کیوں کہتا ہوں اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں ریاض صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس پر کیوں
اس بات کا چرچا کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی گلوبل کرنسی ہے جس کو دنیا پہچانتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ فرض کیجئے کہ ہم کہیں کہ جی یہ ہمارا کوئی ایک مذہبی ورثہ ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ہمیں بتاتے ہیں. یعنی میرا مقصد ہے کہ جب مومنٹ آپ کہیں گے کہ ٹیسلا کے حوالے سے ہم کہہ لیجیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ٹیسلا کیا ہے، کیا اب وہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. گندھارا کے حوالے سے جب دنیا میں بات ہوگی تو امیڈیٹلی لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. وی ہیو ٹو بٹ لیچ آن ٹو دیٹ. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک آپ نے دلچسپ بات کی، کیونکہ جو گندھارا یا بدھزم کی ہم بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اور تھائی لینڈ کی اور چائنا کی، تو ایک تو اسپیشل انٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ جو اس علاقے کے ہیں یا ان علاقوں کے ہیں وہ یہاں وزٹ کرتے ہیں. بٹ آپ نے یہ دلچسپ بات بتائی کہ باقی بھی یورپینس کا یقیناً ہسٹری میں ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، بٹ امریکنز بھی، مڈل ایسٹ سے بھی، یہ لوگ بھی اب کیا دلچسپی لے رہے ہیں، اور کس حد تک آپ کو نظر آتی ہے یہ دلچسپی؟ دیکھیں ایک بدھ مت کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ بدھ مت ایک مذہب بھی ہے اور بدھ مت ایک فلسفہ بھی ہے. بدھ مت ایک نظریہ حیات بھی ہے جس میں یس. آپ اگر مسلمان ہیں یا آپ کرسچن ہیں تو اسٹل آپ بدھسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ اگر امریکہ میں بات کی جائے تو امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو آپ لے بدھسٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی فرض کرے بدھ مت کے مندروں میں نہیں جائیں گے یا ان کی جو ریچولز ہیں ان سے ان کی آگاہی نہیں ہوگی، لیکن وہ جو بدھا کا جو پیغام ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں، ایون مطلب یورپ اور یوکے میں وہ بھی ہیں. جی. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میں ایک آرگنائزیشن ہے یورپین، اس کا نام ہے یورپین یونین آف بدھسٹ، ٹھیک ہے، EBU، یورپین بدھسٹ یونین. نہ یورپین بدھسٹ یونین جو ہے اس کا ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہمارے دوستوں کے توسط سے ہم نے ان کو بھی توجہ دلائی کہ بھائی دیکھیں آپ ایک یورپین یونین کے اندر جو بدھسٹ ہیں ان کی آپ ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہیں، تو آپ کو بھی پاکستان کا وزٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی بہت ہی گہری دلچسپی کا اظہار کیا جب میں نے کچھ وہاں لیکچرز دیے جو زوم پر اسی طرح آن لائن آپ سے گفتگو جیسے ہو رہی ہے ان سے بھی میں نے ان کو بے شمار تصاویر دکھائیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اکثر جو لوگ تھے وہ دیکھیں ایک میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ فرض کریں کہ جب آپ لوگ کنٹریز کی برانڈنگ دیکھتے ہیں تو ملیشیا کی ہے ٹرولی ایشیا، ٹھیک ہے، یا فرض کریں سری لنکا کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کو کوئی ہاتھی بھی آپ کے شاید ذہن میں نظر جی آ جاتے ہوں گے. آپ انڈیا کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو آپ کو مے بی کچھ ناچ ڈانسنگ گرلز آئیں گی یا کوئی اور مندر یا کوئی اور بہت ہاں خوبصورت لینڈسکیپ. یعنی جو بیسکلی جو ایسوسیشن ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ وہ بدھ مت کی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ہم نے اسلام کو اتنی سختی سے جوڑا ہوا ہے کہ کسی اور قسم کی تہذیبی شناخت جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم ایک میجورٹی مسلم کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم آج بدھ مت کی پاکستان کے اندر اس حوالے سے اپنی شناخت کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو اس سے ہمارا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا. ہم بت پرست نہیں ہونے والے. ہم اس کو دیکھیں ایک جی ہاں. پاکستان کے اندر تو عوام میں اور خواص میں ایک بات بڑے زور سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی مذہبی شناخت، ایک ہوتی ہے آپ کی تہذیبی شناخت. جی ہاں. مطلب فرض کریں آپ سندھی ہیں تو آپ پھر مسلمان نہیں رہیں گے. اگر آپ سندھی تہذیب پہ فخر کریں گے یا پشتون تہذیب پہ فخر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں انسان کے، ابھی میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو میں کہیں جاؤں گا تو میں سوٹ بھی پہن لوں گا، تو میں کیا سوٹ پہننے سے میں انگریز ہو جاؤں گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو کہہ لیجیے کہ جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کے تصور کو تھوڑا کھولنا ہے. ہمیں اچھا یہ اچھا بالکل یہ ڈاکٹر بتا. صاحب ایک چیز مجھے پوچھنے دیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جی سر. نصاب میں جی یہ پڑھانا بچوں کو کتنا ضروری ہے، اور جی دوسرا سوال میرا کہ ریلیجیس ٹورزم سے ہاں ہم جی وہ آتے ہیں کون جی. سا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں گے ہم واقعی اس کو پروموٹ کر سکیں. دیکھیں ریلیجس ٹورزم جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی سطح پہ اور عوام کی سطح پر یہ ایک
اٹس اے مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر ریلیجس ٹورزم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، یا بدھسٹ ریلیجس ٹورزم کو، تو آپ کو بالکل حج کی مثال سامنے رکھنی ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آج تو چلے بہت سہولتیں وہاں پہ سعودی عرب میں ہو گئی ہیں. آج سے 30 سال پہلے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے واپس بھی آنے کی نہیں آنا. وہ اپنے اپنے سارے ایسے ہی معاملات جو ہیں وہ یہاں سے نپٹا کے جاتے تھے. جتنی صعوبتیں ہمارے حاجی برداشت کرتے تھے، اسی وجہ سے حج کی فضیلت تھی کہ بھئی اپنی جان کو کہہ لیجئے کہ مال کی آپ قربانی نہیں دیتے تھے، آپ جان کو بھی جان کہہ لیجئے کہ خطرے میں ڈال کے تو حج کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو لہٰذا سہولتوں کا ہونا جو ہے وہ حج میں اہم نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ اگر سمجھا جائے کہ جی ہم یہاں کے اوپر اگر کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے اور یہاں کے اوپر بہت فینسی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو تبھی ریلیجس ٹورزم پروموٹ ہوگا. ریلیجس ٹورزم صرف ایک شکل میں پروموٹ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو وہاں پر عبادت کرنے کے لیے کوئی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. انوائرمنٹ ابھی ہمارے ہاں دیکھیں آپ کوئی یہ نہیں ریئلائز کرتا کہ اگر آج ایک مسجد ٹوٹی پھوٹی ہو تو آپ اس مسجد میں جھاڑ جھنکار ہو تو کیا آپ اس میں نماز پڑھیں گے؟ آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے ہمارے بدھسٹ بھی ہیں، اس جھاڑ جھنکار کی حالت میں جو کھڈرات ہیں اس میں لے جا کے اگر آپ جی ہاں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو یہ باہر کے جو بدھسٹ ہیں وہ آ کے یہاں عبادت کر سکیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. وہ آپ کے اصرار پہ ایک اچھے مہمان کے طور پر وہاں کچھ دیر عزت میں کھڑے ہو کر تو کچھ کہہ کر لیں لیجئے کہ کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیں گے، لیکن اس کو اپنی ایک روزمرہ کی عبادت کا حصہ وہ نہیں بنا سکتے. تو یا دیکھیں بہت خوش جیسے ہو کے آپ بھی نہیں جائیں گے. جی ابھی آپ مسجد میں اگر آپ ننگے پاؤں جائیں گے نا، آپ جوتے پہن کے تو نہیں جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جتنے ہمارے اسٹوپاز اور مونیسٹریز ہیں اس میں بدھسٹ جو ہیں دوسرے ملکوں میں وہ جوتے پہن کے جاتے ہیں اندر؟ تو جوتے اتار کے بالکل جاتے ہیں نہیں. نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقام کو جب تک ایک مذہبی مقام کا ایک مذہبی عقیدت سے ہم اس جگہ کو نہیں دیکھیں گے، ایگزیکٹلی جب تک ہم اس کو محض ایک تاریخی مقام سمجھیں گے اور ایک آرکیولوجیکل سائٹ سمجھیں گے، جب تک ہم اس کو ریلیجس سائٹ نہیں بنائیں گے جہاں پر عبادت ہو سکے، جہاں پر پانی ہو سکے، جہاں پر مطلب اللہ حاضر کیا سکے، اس کے لیے بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہندوستان کے اندر مذہبی سیاحت کے اندر اگر آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں بات صرف کہنا مختصر میں یہ کہوں گا کہ بدھزم ریلیجس ٹورزم کی ایک مارکیٹ موجود ہے کہ لوگ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو مذہبی بدھسٹ مذہبی سیاحت ہے وہ کس ملک میں ہو رہی ہے؟ وہ چائنا میں ہو رہی ہے. کیونکہ چائنا خود بھی بدھسٹ ہے، ایک لارج پارٹ آف چائنا از بدھسٹ، لائک 30 کروڑ لوگ چائنا کے اندر بدھسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے بھی اس نے اپنے جتنے بدھسٹ ان کے پاس سائٹس ہیں ان کو ڈیولپ بہت کیا اچھے ہے. طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور کروڑوں لوگ چائنا جا رہے ہیں مذہبی سیاحت کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات ہیں، ہم اتنا کچھ ان سے اسلحہ بھی لیتے ہیں اور بم بھی لیتے ہیں اور کیا کچھ بھی لیتے ہیں، کیا ان سے ہم کوئی ماسٹر پلان ریلیجس ٹورزم کا نہیں لے سکتے کہ او بھائی چینی بھائیو آپ ہی بتا دو کہ ہم یہ کیسے کریں؟ بدھزم کا ہی کر لیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم نے بیسکلی چاہے ہم بدھزم کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، چاہے ہم ننکانہ صاحب کی بات کر لیں، چاہے ہم کٹاس راج کی بات کر لیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں اور ریاستوں نے اس کو ایک علامتی طور پہ رکھا ہوا ہے، اور جو ایک بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی جو ریسٹوریشن ہے اور اس کی ایگری. ریوائول ہے وہ اس وقت تک نہیں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ہو سکتی جس طرح آپ نے فرمایا، جب تک کہ ہم ایک پلورلسٹک ایک ڈائیورسٹی والی سوسائٹی ایک انکلوسیو سوسائٹی نہیں بنیں گے، جب تک انٹرفیتھ ہارمنی نہیں یہاں پہ ہوگی. تو ابھی یہ فرمائیں یہ سارا کچھ بھی جو ہم نے ذکر کیا ابھی اس کا انٹرفیتھ ہارمنی پلورلزم اور ڈائیورسٹی، اس کو ایڈ کر کے پنجاب حکومت جو یہ کوششیں کرنے لگی ہے ریوائیو کرنے کی ٹورزم کو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کس طریقے سے وہ بہتری لا سکتی ہیں ان چیزوں میں؟ اور دوسرا یہ نصاب کے اندر شامل کریں یا نہ کریں، یہ بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے. اچھا سر دیکھیں یہ تو ریاض صاحب گراؤنڈ پہ ہیں، یہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. میں تو چند کہہ لیں کہ بنیادی باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گندھارا ریسورس سینٹر کی اتنے سالوں کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ٹیکسلا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ یہ ورثہ ان کا ہے اور انہوں نے سنبھالنا ہے. جی باہر سے آ کے کسی حکومت نے یا کسی مونک نے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو نہیں سنبھالنا، اس کو آپ نے سنبھالنا ہے کیونکہ آپ ہی ہیں اس کے پہلے اور آخری وارث. ٹھیک ہے.
اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو شامل کرنا ہے کہ جی ہمارا ورثہ ہے، آئیں اس کو بچائیں، ہاں اس کے اندر اور دنیا کے اندر بھی، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. تو اتنے عرصے کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹیکسلا میں بہرحال ابھی لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی ایک ایسی گولڈ مائن ہے کہ جس کا ہم نے کبھی احساس نہیں کیا. ہم سونے کی کان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سونا سونا تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ دیکھیں کوئکلی مہتاب صاحب، یہ جو نصاب کی بات ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہماری حکومتیں ہمیشہ ایک شارٹ ٹرم گین کے لیے تو اپنی پبلسٹی سٹنٹ کریٹ کرتی ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتی. اگر میں مطلب اگر میں آپ میں سے صرف میں اگر 2 منٹ سچ بول سکوں، 10 منٹ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے نے ابھی تک مطلب کم از کم میری ڈیڈیکیٹڈ جو ایفرٹ ہے ٹورڈ دی پروموشن آف گندھارا کلچر ڈپلومیسی، بہت ہی اسٹرکٹلی میں کہوں تو 5-6 سال تو میرے یہ ہیں کہ 24/7 میں اس کے ساتھ انگیجڈ ہوں. اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، چاہے وہ فارن آفس میں ہوں، چاہے وہ ہماری حکومت کے اندر ہوں، ہماری وزارتوں میں ہوں، یعنی بیوروکریسی میں ہوں، وزارتوں میں ہوں، مونکس ہوں، ریسرچرز ہوں، پبلسسٹ، یعنی میں نے اس کے اندر جتنے بھی یا فوج ہو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کے ساتھ میں نے مکالمہ کیا ہے. اچھا، ہر ایک اسٹیک ہولڈر میں ابھی حکومت آ گئی ہے، ایک نیا پنجاب گورنمنٹ، نیا اسٹیک ہولڈر، ہر ایک نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. چاہے وہ کمال اشاری صاحب ہوں یا وہ آج کے ڈی جی آرکیولوجی ہو، کوئی بھی ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی، کوئی وزیر بندہ ایک یا اطلاعات آپ عظمہ بھی ہو، بخاری خود بڑا ایک اور مریم سٹیپ نواز اٹھاتا شریف ہے بھی کر رہی ہیں. تو میں فوراً ان کو اپروچ کرتا ہوں کہ بھائی بتائیں کہ اس کے اوپر اگلا سٹیپ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا، میری صرف 2 منٹ کا سچ یہ ہے کہ کسی نے بھی سوائے ان کی جو امیڈیٹ مقاصد تھے، اگر وہ کوئی کانفرنس کر رہے تھے یا وہ کوئی ایونٹ کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. یعنی ان کی جو بھی ایفرٹ تھی وہ ایک ٹائم باؤنڈ تھی، لانگ ٹرم نہیں تھی. جیسے فورن آفس کے ساتھ ہم نے سیریز آف ایونٹس کے، میں نے فورن آفس سے کہا کہ آپ ایک پوری ڈائریکٹو بنا کے جو ہے نا، کیونکہ فورن ایک آفس سے ماسٹر کہنا ہے کہ پلان دیکھیں، ٹائپ بنائیں نا، آپ ماسٹر ہاں، پلان بنائیں. کہ آپ آگے کہیں کہ دیکھیں جی اس کو میڈیا میں بھی 10 منٹ دیا کریں، پی ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر 10 منٹ کے پروگرام روز کیا کریں. آپ اس کے اندر کالجوں میں کے اندر بھی 2 لیکچر دلوایا کریں، تاکہ ہماری عوام کو اور ہمارے انٹرپرینور کو دیکھیں. ٹورزم ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ جیسے لوگ ٹیکسلا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ اس سے بہت ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریونیو کی جو شکلیں ہیں دیکھیں وہ بہت ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے کہ جس کو انڈیا بھی ٹیپ کر رہا ہے، جس کو چائنا بھی ٹیپ کر رہا ہے، جس کو دوسرے ملک تھائی لینڈ ٹیپ کر رہے ہیں، سو آن. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹ ہم نے کری، مارکیٹ موجود ہے، ہم نے صرف ادھر جا کے اپنی دکان لگانی ہے کہ بھائی جان یہ بھی ہے. یعنی ہم نے یہاں کے اوپر بھی جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا جی آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. میں نے ان کو ایک 2 صفحے کا ایک ماسٹر پلان بنا کے دیا. میں نے کہا جی یہ 10 مونسٹریز ہیں، اس کے اندر یہ لوگ ہیں کہ جو اس کو چلا رہے ہیں. اگر ہم ان کو اپنے گندھارا کے بارے میں گئے تو مجھے بڑی امید ہے ان میں سے 3 لوگ جو ہیں، جب مونیسٹری آتی ہے تو اس کی فالوورز بھی آتے ہیں. جی ہاں. یہاں پہ جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں، دیکھیں بدھسٹ ریلیجس ٹورزم یہ ہے کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسلامک ٹورزم ہے. آپ کسی ایک مولوی صاحب کو پکڑ لینا تو مولوی صاحب کے پیچھے ان کے ماننے ایک والے فالوئنگ آئے گی. آپ کو 100 بندے مل جاتے ہیں. لائک وائز یہاں جو بدھسٹ مونکس ہیں، جو مونیسٹک سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں کسی کو کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بندہ پچھلے 5-10 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ شارٹ ٹرم اس کے اوپر اپنی وہ کرتا ہے ایکٹیویٹی اور وہ اس کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں یونیورسٹیز، پنجاب حکومت کو لانگ ٹرم میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو لانگ ٹرم کے اندر آپ ایک 2 طرح کی پالیسیاں ہیں. ایک ہیں جی یہ لانگ ٹرم پالیسی ہیں، یہ ہے جی شارٹ ٹرم گین ہیں. یہ وہ شارٹ ٹرم گین ہے جو ہم اپنے ٹینیور میں اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی لو ہینگنگ فروٹس ہیں. یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں کہ جن کو ہم چاہیں گے کہ ہماری آئندہ والی حکومتیں جو ہیں ان کو جاری و ساری رکھیں. تو ابھی اس کے اندر یقیناً نصاب بھی آئے گا، اس کے اندر فورن آفس کے ساتھ جڑنا بھی آئے گا، ان کے اندر یہاں ٹیکسلا کے اندر جو گندھارا ریسورس سینٹر جیسے ادارے ہیں جو مقامی لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے وہ اس کے ساتھ ہوئے گا. یعنی یہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے اور اس کے ایک اندر میں ہولسٹک سمجھتا ہوں اپروچ کی کہ بات کر رہے ہیں سر. ہاں جی،
کہ اگر آپ 10 لوگ اکٹھے کر لینا، اگر مطلب یہ تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ وہ پالیسی ایڈوائس والا تو کلچر نہیں ہے پاکستان میں، کہ یہاں تو ٹرمپ والا کلچر ہے جو ابھی یہاں پہ شروع ہوا ہے، کہ جو اس نے کہہ دیا بادشاہ سلامت نے، وہ سارے درباری جو ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا بادشاہ اسلام نے کیا بات کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا پھر دیکھیں جس چیز کا مجھے خطرہ ہے ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ جی جیسے ہمارے ہاں ایک بیوروکریسی کی ٹیک ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو ذرا فارم اپ کر دو، یہاں لائنیں سیدھی کر دو، وہاں چونا لگا دو، وہاں پہ یہ کر دو اور یہ ختم. یعنی فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 کروڑ لگ جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ کاسمیٹک سے زیادہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ انتظامی طور پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی ہے، اب اس کو ہم کہتے تو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی میوزیم ٹورزم مجھے نہیں سمجھ، یعنی ٹورزم جو ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا تو مینڈیٹ ہے، وہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے. اب ایک ایسی دلچسپ بات ہے کہ جس ادارے کے پاس ان کھنڈرات کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو کھنڈرات سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ریاض صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 20 دفعہ ایسے ہوا پاسٹ، اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں. شروع کے اندر جب بھی ہم نے ڈپارٹمنٹ سے اجازت مانگنی چاہیے کہ جی ہم دھرما راجیکا کے اوپر ویساکھ ڈے منا رہے ہیں، یعنی بدھا ڈے، جو بدھا کی پیدائش، اموات، ان کے روحانی منازل طے کرنے کا جو ایک دن ہے وہ ہم منا رہے ہیں، تو اس پر ہمیں اجازت نہیں ملی. میرے پاس لکھے ہوئے ہینڈ ریٹن کہتا ہوں آفیشیل لیٹرز رائٹنگ میں ہیں آف ریفیوزل. یعنی میں حیران ہوں کہ ریزن کیا آرکیولوجی بتاتے ہیں جی؟ ڈپارٹمنٹ ویساکھ ڈے یعنی بدھا کی سالگرہ جو ہے یا کسی طرح سے ان کی جو ایک دن ہے ان کے ساتھ منسلک، وہ نہیں منانا چاہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارے کھنڈرات خراب ہوں گے. اچھا، تو میرا مقصد ہے کہ جس کی ملکیت ہے اس ڈپارٹمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آخری میں لفظ کہوں تو اگر آپ مذہبی پنجاب گورنمنٹ اگر مذہبی سیاحت کو فروغ دینی چاہتی ہے تو اس مذہبی سیاحت کے فروغ میں وہ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو مذہبی امور کا جو وزارت ہے وہ اس کو شامل کرے. ٹھیک وزارت ہے سر. مذہبی امور کے میں اندر یہ جب مولوی حضرات بیٹھے ہوں گے، جب وہ مونکس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ ہمارے ہاں اسلام میں اور بدھزم کے اندر کوئی آپس میں رکاوٹ نہیں ہے. نہیں ہے. اس بدھسٹ جو ہے سر جی وہ کافی میں مطلب بدھا جو ہے وہ اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی لوکل اونرشپ کی، تو ریاض صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان جی سے میں ہم ایک سوال پوچھ لیں کہ آپ کے خیال میں ریاض صاحب لوکل اونرشپ کس حد تک اویئرنیس آ رہی ہے، اس میں آگاہی آ رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہے، لوگ کتنا اون کر رہے ہیں ان ساری جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، کتنی دلچسپی لے رہے ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ جی کہ آپ نے ہمیں آن بورڈ لیا. اصل میں لوکل اونرشپ جو ہے وہ ہم نے جیسے کام شروع کیا 2018 میں تو ایکسیپٹنس بہت کم تھی، تو شروع میں بہت ہی مشکلات تھیں ہمیں کہ لوکل کمیونٹی سے کہ یار یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رول ہم نے اس میں بلٹ ان کیا، ہم نے کہ لوکل کمیونٹی کو انگیج کیا، اور وہاں پہ ہم نے ٹیکسٹا چوپال نام سے ایک ایونٹ جو ہے وہاں پہ شروع کیا، جس کو لوکل کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ ہم بلاتے ہیں اور ان کو مختلف ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے. تو اس میں ٹیکسٹا کی جو ورتھ ہے، ٹیکسٹا کی ہسٹری ہے، اس کے لیے بھی ہم اسپیکر جیسے ڈاکٹر ندیم جو ہیں یہ بھی خود بھی ایز اے اسپیکر رہے ہیں، کچھ اور لوگ یونیورسٹی سے ہم لیتے رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ایک ایکسیپٹنس لیول امپروو ہوا. تو اب آگے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوکل کمیونٹی اس کو ویلکم کرنے کے موڈ میں ہے، اور ہمارے ساتھ اچھا ریاض صاحب ایک چیز میں تھوڑا سوری فار انٹرپشن، پنجاب گورنمنٹ کس طرح کے انیشیٹوز لے رہی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انیشیٹوز جو ہیں کیا لوکل جو کمیونٹی ہے اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ لے رہے ہیں، اور لوکل کمیونٹی کی کنسلٹیشن اور مانیٹرنگ آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سر یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایک عام طور کی جو ہماری دیسی مثال ہے وہ دوں گا کہ جیسے ہم کسی بھوکے لوگوں کو روٹی نظر آ جائے تو ان کی آنکھوں میں کچھ چمک آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو سملرلی پنجاب گورنمنٹ نے جب یہ انیشیٹو لیا تو ہم لوگ جو کام فیلڈ تھوڑا میں سا کر رہے انیشیٹو کی ڈیٹیل بھی بتائیں نا، ہیں کیا وہ انیشیٹو لیا؟ مطلب فرسٹ آف آل تو جو انہوں نے ٹیکسلا کو انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی ڈکلیئر کیا، اس ریفرنس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے گورنمنٹ کو
جو پلان بنانے چاہیے ہم اس میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ میڈم مریم اورنگزیب ان تک اپروچ کریں. وہاں پہ لوکل ایم پی اے ہیں, ایم این اے ہیں, ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پھر یہ بات چلی گئی اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ, اینڈ دین اٹ ول بی گو ٹو بیوروکریسی بھی اس کے اندر انوالو بیوروکریسی بھی اس میں انوالو ہوئی ہے. اور ہم نے جو پلان دیا ہے وہ کمیونٹی کو بیس انوالو کرتے ہوئے جو ہم کرتے رہے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلان کے اندر شامل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس پلان میں جو میں نے ابھی تک سنا ہے, ایک تو میوزیم کی اپ گریڈیشن کا ایشو ہے, دوسرا وہاں پہ ایک کوئی ٹریک بنایا جا رہا ہے, میں اس پلان کی اور تھوڑی سی تیسرا یہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے سر, سنا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسلام آباد, اس سے کوئی ایک روٹ نکالا جا رہا ہے, ڈیڈیکیٹڈ روڈ. تو یہ 3-4 مختلف انیشیٹوز ہیں, کچھ ماڈل ولیجز کی بھی بات ہو رہی ہے. جی سر, تو یہ ذرا تھوڑا سا میں سر لوگوں اس کو آگاہ تھوڑا کریں کہ کیا ایلیبریٹ کیا کر دوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ جو کچھ امیجیٹ ایکشنز ہیں, کچھ مڈ ٹرم اینڈ کچھ لانگ ٹرم. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ لانگ ٹرم میں آتے ہیں. اس میں ایک 4 اسٹار یا 5 اسٹار ایک ہوٹل بھی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ریلیجیس ٹورزم جب پروموٹ کرنا ہے آپ نے, تو اگر آپ کے پاس تھاؤزنڈز میں ٹورسٹ آ جاتے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ٹیکسلا میں ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوگا, تو لانگ ٹرم وہ ہوگا. لیکن امیجیٹلی جو گورنمنٹ اسٹیپ لینے جا رہی ہے اس میں جو انوائرمنٹ ہے ٹیکسلا کی, ہیریٹیج سائٹس کی, اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہیریٹیج سائٹس کے اندر جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں کچھ اچھا, ہیریٹیج سائٹس بھی اگر ٹیکسلا پہ دیکھا جائے تو یہ پوری زون میں سینکڑوں ہیں. لیکن سر جان مارشل کے دور میں 18 سائٹس کے اوپر ایکسیبیشن ہوئی تھی, اور دیر آر سو مینی جن کو ہم نے ایکسیبیشن بھی کرنی ہے, ان کی پرزرویشن اور ان کے سارے معاملات کو درست کرنا ہے. ابھی جو صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو یہ کہہ لیں کہ امیجیٹلی ٹورسٹ ہوگا, لیکن ہمیں جو سائٹس اویلیبل ہیں ریڈیلی ٹو پریزنٹ فار دی ٹورسٹ وہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا کوئکلی. روڈ سائٹس کو, اپروچ روڈ کو سارے ٹھیک کرنے پڑے گئے. پلانٹیشن جہاں پہ نہیں ہے وہاں کرنی پڑے گی. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے کہ ہم ٹیکسلا میں لوگ آتے ہیں تو ان کو ہم پرچیزنگ کرتے ہیں. جو ٹورسٹ آتا ہے وہاں سے کچھ چیزیں ایز اے تبرک, بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ سے. وہ ہمارے پاس ڈائنگ آرٹ کی شکل میں چلا گیا ہے. ہمارا جو ٹیکسلا کا جو بیسک آرٹ تھا وہ اس وقت ڈائنگ آرٹ ہے. وہ اس کی جگہ لوگوں نے قبریں بنانی شروع کر دی ہیں. دیٹ از ناٹ, وہ ان کی دال روٹی کا معاملہ ہے. تو ہم اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. پھر ہم نے جو گندھارا ریسورس سینٹر ہے اس کے اوپر بھی اکثر بیشتر بات کرتا رہا یار کہ اس آرٹ کو ڈائنگ آرٹ کی طرف نہ لینے جائیں. اب وہاں پہ ایک ادارہ جو بنا ہے ٹیکسلا گندھارا آرٹ ولیج, اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سفیشینٹ فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں کہ ٹورسٹ کی ٹریننگ ہے. وہاں پہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کو کرنے ہیں. ہم اپنی وہاں پہ کافی ساری ڈیٹا بیس آرٹیزن کا ہم نے شروع کیا تھا. وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کے پروگرام بنائے, لیکن وہ چیز ہماری رک گئی. ہم کئی دفعہ ان کو آفر کر چکے ہیں جی کہ گندھارا اپنا آرٹ ولیج کو ہم بہتر کرنے کے لیے. پچھلے دنوں آپ کی کوئی میٹنگ تو ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کے, آپ کوئی پلان تو کر رہے ہیں کہ آپ مل کر کوئی مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کوئی پلان ایسا ہی ہے کہ ہم نے جب پلان دیا ان کو اے سی لیول پہ ان کو پلان سبمٹ کر دیا, تو وہاں پہ گندھارا آرٹ ولیج کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا, اور ان کو وہ پلان جو ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ ایک الگ آرگنائزیشن, ایک ٹیم موجود ہے جس میں ان کے سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہیں. تو وہ سبمٹ کریں گے. اگر وہاں پہ ان کو سمجھ آتی ہے نہیں کر سکتے وی آر ایئر. اچھا, ایک آخری چیز مجھے پوچھنے دیں, پھر گلاری صاحب آپ پوچھیے گا. اور سر آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. ایک آخری بات میں نے آپ سے بھی پوچھنی ہے, وے فارورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں ریاض صاحب, اگلے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو کہ پنجاب حکومت فوری طور پہ امپلیمنٹ کرے, چونکہ پاکستان میں 2-3 سال سے زیادہ حکومت رہتی بھی نہیں ہے. سر اس میں جو امیجیٹلی ان کو کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی ٹریک جو اس کے اوپر بنا رہے ہیں, جو واکنگ ٹریک ہوگا جو ٹیکسلا میوزیم سے آن ورڈ شروع ہوگا, درمارا جی کا سے سرکا پینڈ کنالا اینڈ موڑ امرادو, یہ پلان آلریڈی ان کے پاس ہے اور وہ اس کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں جو کرنا ہے کہ امیجیٹلی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ان سب کو
آپ ایک پول اپ کریں اور ان کو لنک کریں گندھارا ریسورس سینٹر کے ساتھ یا لائک دیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، تاکہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ اویئرنیس کا ایک ماحول بنے، اور وہ لوگ جب ایڈ ہوں گے تب جا کر آپ کے فارن کے لوگ آئیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہمیں اب وساکھ ڈے کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کیا مشکلات تھیں، تو 2 سال پہلے ہم رین ریٹریٹ تھا، تو وہاں پہ ایک تھائی لینڈ کی خاتون آئی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنی بار پاکستان آئی ہیں، تو وہ شی واز اراؤنڈ 60 پلس، تو کہتی ہے آئی ایم ہیئر فرسٹ ٹائم۔ دین ہم نے بات سے بات نکلی تو میں نے پوچھا کہ انڈیا چونکہ بدھسٹ زون میں ہے تو وہاں پہ کہتی ہے 14 ٹائم آئی وینٹ ٹو انڈیا۔ تو یہ فرق ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہیں ان کا بھی رول بنتا ہے کہ وہاں پہ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے سر۔ بدھسٹ فارن کنٹریز مشنز میں کی یہ بات۔ لوگ وہاں پہ ہمارا یہ سفارتی جو مشن ہے وہ یہ کام کرے اور وہاں سے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ پاکستان آئیں، وہ آنا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ سیکورٹی کے ایشو ہیں یا نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور وہاں پہ لوگوں کو سیکورٹیز کے ایشوز کو کور کرنا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی ریزیڈنس کو کرنا ہے۔ لوکل کمیونٹی جو ہے وہ کافی حد تک چارج ہے۔ اس وقت گندھارا ریسورس سینٹر نے جتنا کام کیا ہے اس حساب سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ لوکل کمیونٹی ان کو ویلکم نہ کرے۔ جی سر جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب وے فارورڈ آپ بھی کوکلی بتا دیں، اور یہ بھی اس میں بتا دیں آخر میں ایڈ کر کے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ یوتھ بلج ہے، تو جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے اس میں انگیج کیا جائے، اس کی کتنی دلچسپی نظر آتی ہے آپ کو؟ سر دیکھیں، نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں انگیج کیا جائے تھرو ڈیجیٹل میڈیا، اور میری تو ہر ٹیکسلا میں رہنے والے بچے بچی سے یہ گزارش ہے کہ ان کے پاس اگر اسمارٹ فون اف دے آر لکی ٹو ہیو ون، تو آپ لوگوں کو فلمیں بنانی چاہیے، آپ کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے، کہ دنیا جو ہے وہ آپ کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن آپ بدقسمتی سے وہ کانٹینٹ نہیں بنا رہے، آپ ایسی چیزیں بنا رہے ہو کہ جس کی آلریڈی بہت زیادہ سیچوریشن ہے، جس طرح کا کامیکل سٹف جو ہے وہ چل رہا ہے وہ آلریڈی ہے۔ ہم اگر اپنے ورثے سے متعلقہ اگر ہم اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز یہ چیزیں بنائیں گے، اس سے بہت آگے ڈیجیٹل یوتھ انگیجمنٹ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اسی جو ہمارے ورثے کے مقامات ہیں وہاں پر یہ بھی بورڈ لگا ہے کہ یہاں پر فوٹوگرافی کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری جو اگر وزارت کے اگر حکومت پنجاب کے لوگ یہ سن رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے، خدا را اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بورڈ وہاں سے اتار دیں۔ صحیح آپ بات۔ اچھا لوگوں ڈاکٹر کو صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو اسی سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ تب تو پاکستان میں نہیں ہیں، اگر آپ موٹر وے کے اوپر جائیں نا سر، اور ٹھلیا انٹرچینج، یہ جیسے ہی آپ لاہور موٹر وے پہ چڑھے اسلام آباد سے، تو ٹھلیا انٹرچینج کے پاس ایک گندارا ڈی ایچ اے کی ایک جو ہے سوسائٹی شروع ہو رہی میں ہے۔ جانتا ہوں اب سر جی۔ گندارا کہاں پہ ہے؟ گندارا ڈی ایچ اے ادھر بنایا جا رہا ہے، تو مطلب کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر سر پہ پیٹا ہی جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کیا ایسی جا نہیں سکتا۔ بات ہے، گندھارا کی بھی قسمیں ہوتی ہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے میں وہی جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں لانگ ٹرم پلانس بنانے ہیں، اس کے اوپر لانگ ٹرم تھنکنگ کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اور اس کے اندر دیکھیں امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے یہ وہ ایک کلچرل ایسٹ ہے پاکستان کا جس کی گلوبل ریزوننس بھی ہے اور لوکل کانفلکٹ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ جو بدھزم کے بارے میں جو ہماری مسلمانوں کے اندر ایک ایکسیپٹنس پائی جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ایک تعداد کے اندر ایون علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی جو ہو سکتا ہے کہ جو بدھا تھے وہ اللہ کے نبی ہوں، ہاں ٹھیک جی، ہے، کیونکہ اللہ کا بہت بٹ ایک سارے اسپریچول انبیاء کا پرسنالٹی ذکر تو نہیں تھے ہے نا جی وہ۔ جی، اور یہ کہا گیا کہ جی ہر علاقے میں ہر زمانے میں نبی بھیجا گیا۔ اور دوسری بات، اگر آپ بدھ مت کی سب سے اہم بات میں اگر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ذہن سازی کرنی ہے نا وہ تب ہوگی جب آپ بدھ مت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو بھی لوگوں کے آگے رکھیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدھ مت وہ مذہب ہے یعنی اسلام سے 1500 سال پہلے یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے کہا کہ
کوئی ذات پات نہیں ہوگی. یعنی بدھا نے جو یہ ہندوؤں کا جو ذات پات کا جو نظام تھا ان کے خلاف ایک قسم کا علم بغاوت بلند کیا. انہوں نے اپنے منیسٹری کے اندر ہر ذات کے لوگوں کو شامل ہیں. برامن نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے, خستری جو ہے, شودر جو ہے, وہ بھی ہمارے لیے ہمارا بھائی ہے. بلکہ ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب اسلام نے تو آگے اس کو سیکنڈ ہی کیا نا, اس نے بھی یہی کہا کہ ذات پات نہیں ہے بھائی. تو آپ یقین, اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم پہلے یہ جب سمجھتے تھے کہ یہ جو بدھسٹ ہے یہ بتوں کو یہ بت دیکھنے آتے ہیں تو یہ بت پرست ہیں. تو دیکھیں جو بدھسٹ ہیں جب ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ پرے دی آئیڈل آف بدھا. یعنی ہم بدھا کے بت کو نہیں پوج رہے, وی آر ریکالنگ دی کیا, وی آر ریکالنگ دی ٹیچنگز آف بدھا, دی پرنسپلز آف بدھا. یعنی ہم اس یہ جو بیسکلی اگر آپ کو میں کہوں تو یہ ایسے تھا کہ یہ جتنی آپ کو بدھ مت کے مجسمے نظر آتے ہیں نا میوزیم میں, یہ بیسکلی کریٹ کیے گئے تھے بدھا کی کہانی سنانے کے لیے. یعنی جو منیسٹری تھیں چونکہ بہت بڑی تعداد جو تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, تو ایک تصویری کہانی سنائی گئی کہ یہاں ایسے بدھا پیدا ہوئے, ایسے جوان ہوئے اور یہ ہوا. اس کا مقصد ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ایک مذہبی طبقے میں بھی ایسے ہی, جس طرح ذوالجناح کی بات کر لیں, تعزیہ کی بات کر لیں, تو میمورائز کرنے کے لیے. ایک میں ایڈ کروں گا اس میں کہ ہمارے پاس جو آپ نے کہا اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں ٹورزم کو, تو ہمارا علاقہ جو ہے ٹیکسلا گندھارا کی جو موجودہ ریجن ٹیکسلا کے ساتھ ہے, اس میں ایکو ٹورزم کو پھر انٹرٹینمنٹ کا فار ایگزامپل خانپور ڈیم ہے اس کو ساتھ جوڑا جائے. پھر ایکو کے لیے جائیں تو ہمارے پاس جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اللیگل, انہوں نے تو اشر نشر کر دیا ہے. ہر جگہ پہ حمزہ بلال ٹاؤن فلانا ٹاؤن بن گئے ہیں اور کوئی روک تھام نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر بھی جانا چاہیے کہ وہاں پہ ہم سٹرس فیسٹیول کر رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے, تو 6,000 لوگ اس دفعہ آئے ہیں, لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ 2 سال بعد ہو سکتا ہے مالٹے کے باغ ختم ہو جائیں, تو یہ کہاں سے ٹورزم ڈیولپ ہوگا؟ یہ بھی ایک لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہے جی. وہ لانگ ٹرم پلان میں بتاتا ہوں نا سر, گندھارا ڈی ایچ اے بھی اور دوسری طرف پاپولیشن گروتھ بھی. مسیح کہیے کہ یار بچے ذرا کم پیدا کریں, مہربانی کریں. اس طرح کے لانگ ٹرم پلان ہوں, لیکن وہ اس طرح کے بھی ہوں جو ٹورزم کو ریوائیو کریں. اجازت لیں جی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. ریاض صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. اصل میں دیکھیں یہ ہم اکانومی پہ پروگرام کرتے ہیں, ہم پالیٹکس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, ہم سوشل ایشوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. یہ جو کلچر اور ہیریٹیج ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ ڈائیورسٹی جو پاکستان میں ہم لانا چاہتے ہیں, ٹالرنس جو لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم مختلف الخیال, مختلف ادیان, مختلف لوگ, ان کی باتوں کو سامنے رکھیں اور یہ کہنا اور ماننا چھوڑ دیں کہ سارا سچ ہمارے پاس ہے. اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کو ایگزسٹنس کی پالیسی کے اوپر چلیں. اور جو حکومتیں جو جس طرح کے پنجاب حکومت کی ہم مثال یہ کام کر رہی ہے, تو بڑا کام کر رہی ہیں, اور یہ اس کام میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ بہتر طریقے سے پروموٹ ہو سکے. کلچر کا, ٹالرنس کا اور انٹر ریجنل انٹرفیتھ ہارمنی کا. مجھے یقین ہے ویسے جس طرح مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب لگی ہوئی ہیں جی, اس طرح کا انہوں نے پنجاب میں مختلف کلچرز کو ڈاکٹر صاحب وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بسنت ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا ہے, پنجابی کلچر کو پروموٹ کیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ ٹیکسلا میں یہ جو بدھزم ہے اور گندھارا آرٹ ہے اس کو بھی بڑے, میں اس میں ایڈ کر لوں گا, مے بی کو پارٹ آف انٹرویو ہو جائے کہ ہم ٹیکسلا میں گندھارا پیس فیسٹیول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہم اکتوبر نومبر میں کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے جو پلان دیے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم وہ کریں گے, اور ہوپ کہ وہ سلسلہ ہمارا چلا جائے گا, لوگ موٹیویٹ ہوں گے. ہم لوکل کمیونٹی کو جب اس میں انوالو کریں گے تو فارن والے بھی پھر آنا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ. سر ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ریاض صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم اس پروگرام کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.